सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। पाकिस्तान इस वक्त जो सफारती महाज के ऊपर अपनी जंग लड़ रहा है, जो दुनिया के सामने मुकदमा लड़ रहा है, वो किस कदर कामयाब और मौसर साबित होगी। हम भारत को जो दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं, इससे आइंदा आने वाले दिनों में कौन सी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो हो सकती हैं। फिर एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि भारत के अंदर से ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15% भारत का वक्त जाया हुआ है गलत खबरों को दुरुस्त करने में और ये पता लगाने में कि आया ये खबर ठीक है भी या नहीं है। तो भारतीय मीडिया क्या करता रहा इस सारे सिचुएशन के दौरान। और आखिर में बात करेंगे कुछ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात पर। मेरे साथ इन बीट्स के हवाले से मौजूद हैं, इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मेरा ख्याल है हम बात कर लेते हैं G7 का जो समिट हो रहा है, उसमें कई सालों तक भारत शिरकत करता रहा उस इजलास के अंदर, लेकिन अब 6 साल मुसलसल करने के बाद आज और कल बड़ा महवर और मरकज रहा गुफ्तगू का ये कि मोदी सरकार को इन्विटेशन जो है वो भेजा नहीं बल्कि वो कैंसल किया गया है। तो ये भारत के लिए कितना बड़ा फेलियर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर आने वाला दिन ना इंडिया की और मोदी सरकार की जिल्लत और रसवाई का बायस बन रहा है। और हर तरफ से उसकी ज़ाती ज़िंदगी हो, उसकी खानगी ज़िंदगी हो, उसकी सियासी ज़िंदगी हो, मुल्क की मुआशी ज़िंदगी हो, मुल्क की इकानमी हो, जोग्राफिया हो, हर हवाले से उनको जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। मैंने तो आज से एक दिन पहले एक पॉडकास्ट में ये ब्रेक किया था और ये हकीकत है। मैंने एक उनकी इंतहाई एक इन्वेस्टिगेटिव व्लॉगर है, उसकी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी। वो आजकल मैंने ब्रेक की है, सारे मीडिया में जनाब वो वायरल हो रही है। आज दोबारा मैं आपको बता दूं, मोदी की किस्मत में जो रसवाई आ रही है वो अकेली नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर भी तबाही आई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो बेचारा था छड़ा छांट, ठीक है, उसने ज़िंदगी में शादी नहीं की थी। बिल्कुल। अब उसके घर वालों ने, उसके बहन भाइयों ने उसको इस पे रजामंद किया कि यार कभी राहुल गांधी खड़ा हो जाता है पार्लियामेंट में, कभी लालू प्रसाद यादव आ जाता है, कभी कोई वो आपको ताने देता है कि यार छड़ा छांट हमारा वजीर आजम छड़ा छांट। इसने तय कर लिया था, इसकी फैमिली ने, कि इसकी शादी कर दी है। उसके लिए रिश्ता भी देख लिया, इब्तिदाई प्रिलिमिनरी जनाब आपके मामलात भी तय हो गए। ऊपर से आ गया आपका ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में जो नाकामी हुई अरीज साहिबा, उसके बाद जो लड़की वाले थे उन्होंने इसका रिश्ता ही तोड़ दिया। अच्छा, हाँ, क्या खबर है? उन्होंने कहा कि ये हमारी लड़की के माथे पे क्या सिंदूर भरेगा या उसकी क्या हिफाजत करेगा या उसकी जिंदगी का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सारी औरतों का सिंदूर और माँ और बहनों का सिंदूर का बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क हो गया। एक तो रुसवाई उसकी किस्मत पे ये आई। हाँ। दूसरी रसवाई जो ताज़ा तरीन आई, G7 जनाब एक आपका जो टॉप क्लास की 7 इकोनॉमीज हैं दुनिया की, जिनका GDP टॉप 7 जनाब, जिनका GDP जनाब है, उनकी एक ग्रुप है। अब ये रेगुलर वहाँ इनवाइट होते थे, लेकिन अब की बार इतना जलील हो चुका है इंडिया, इतना इसकी जिसे कहते हैं ना हवा उखड़ी हुई है कि लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी मुल्क इज्तमाइयत माशरे वो इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्या वजह? एक तो पाकिस्तान से जो जंग हारे वो तो चलो था ही था, बिल्कुल। ये झूठ बोलते रहे, इन्होंने लम्हा बलम्हा झूठ बोला, इन्होंने पूरी दुनिया के साथ झूठ बोला। ये फ्रांस के साथ झूठ बोल रहे हैं। फ्रांस वाले और फ्रांस की जो वो कंपनी है जनाब राफेल तैयारे वाली, वो कहती है कि हमें जनाब अपने जनाब गोदाम चेक कराओ, अपने एयरफोर्स के जनाब वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कराओ जहाँ पे आपने सारे जनाब वो शोकेस किए हुए हैं। ये नहीं दिखा रहे, वो आप पीछे पड़े हुए होने को। वो कहते हैं हमारी इकोनॉमी का मसला है, हमारे सर्वाइवल का मसला है। कंपनी कहती है हमारी ईगो का मसला है, हमारे कारोबार का मसला है, हम तबाह हो गए हैं। हमारे जनाब वो जो पहले से लोगों ने मुख्तलिफ मुल्कों ने हमारे साथ सौदे किए हुए थे वो कैंसिल करना शुरू किए हुए हैं। तो आप हमें बताओ, हमें समझाओ कि वजह क्या रही, रीजन क्या रहा। कसूर आप लोगों का है, आपके पायलट्स का है, आपके अपने टेक्नीशियंस का है कि क्या इटसेल्फ हमारे तैयारों का कोई प्रॉब्लम है। ये उनके साथ भी झूठ बोल रहे हैं। ये वो वजूहात हैं जिसकी बिना पे अब की बार
انہوں نے کہا یار اس ملک کو بلانا ہی نہیں ہے, اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ پاک کے کرم سے انڈیا اس پاک انڈیا جنگ 2025 سے میں شکست کھانے کے بعد ہر جگہ پہ ذلیل ہو رہا ہے, اور ذلت رک نہیں رہی. ہر مہینے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی رسوائی ان کے متھے پہ لگتی ہے. تازہ ترین یہ G7 والی ہے. اچھا, ان کے اپنے بھارت کے اندر سے بھی اس وقت بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں, دنیا بھی سوال پوچھ رہی ہے, بھارتی عوام بھی پوچھ رہی ہے, ان کی اپنی اپوزیشن کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے کانگریس وہ ان سے سوال پوچھ رہی ہے, تو جواب کسی کو بھی نہیں دے رہے ہیں. آج ان کے جو جنرل چوہان ہیں جو بڑا اچھل رہے ہوتے ہیں اور بڑی چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں, آج انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ مسلسل جھوٹی خبریں نشر کرتا رہا ہے اور عوام کو بیوقوف بناتا رہا ہے, اور ہمارا 15% وقت جو ہے اسی پہ ضائع ہو گئے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, دو ٹیمیں جب جناب لڑتی ہیں نا, کرکٹ کے میدان میں ہوں, کسی میدان میں بھی ہوں, جیت الیکشن کے میدان میں ہوں, جنگ کے میدان میں ہوں, جو جیت جاتا ہے نا, جو واضح طور پہ جس کی جیت لکھی جاتی ہے, وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں. پھر چاہے کسی نے سپوز کرکٹ کھیلتے ہوئے کسی نے جناب نو بال کر دی 4-6 جناب کسی بالر نے, کسی نے جناب کیچ چھوڑ دیے 2-3, کسی نے جناب رنز ٹھیک نہیں کیے بیٹسمین نے, لیکن جب پارٹی جیت جاتی ہے نا, ٹیم جیت جاتی ہے, پھر اس کے بعد کوئی نہیں کہتا یار تو نے کیچ چھوڑے, تو نے رن نہیں بنائے, تو نے فلاں نہیں. لیکن جو ہار جاتے ہیں نا, ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ اصول ہے انسانی معاشرے کا, وہ آپس میں پھر لڑتے ہیں. وہ لڑتے ہیں یار تو رن آؤٹ ہو گیا, تیری وجہ سے جناب ہم میچ ہارے, تو نے 2 کیچ چھوڑے تھے, تیری وجہ سے ہم میچ ہارے, تو نے جناب 5 رنز کے اوپر تو آؤٹ ہو گیا, تب آ رہے, آپس میں لگے ہوتے ہیں دستوں کے ریبان. ایگزیکٹلی انڈیا کی پوزیشن اس وقت وہی ہے, کیونکہ انڈیا ہارا ہے. پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہے؟ چلو بتاؤ. پاکستان جیت گیا نا, پاکستان کیوں لڑے؟ پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ جنگ ہوئی, جنگ میں دونوں طرف کے چھوٹے موٹے بڑے نقصان ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے پاکستان جیتا ہے. پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ ریکٹیفائیڈ ہے کہ وہ وار جیتا ہے. بالکل ان کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ جسٹیفائیڈ ہے کہ یہ جنگ ہارے ہیں. اب ہارے ہیں نا, اب ہر کوئی, کبھی فضائیہ کا چیف اٹھتا ہے, وہ جناب اپنی جسٹیفیکیشنز دیتا ہے اور مورد الزام ٹھہراتا ہے ریاست کو اور حکومت کو. آپ جنرل انیل چوہان جو ان کا آرمی کا ہیڈ ہے, وہ اس نے کہہ دیا, اس نے کہا بھائی جان اسی کی کریے, ساڑی فوج جناب وہ خبریں سن کے پریشان رہتی تھی, ان کی تو روز خبریں, بالکل ٹھیک ہے نا. اپنے منہ سے سچ نکل گیا کہ ارناب گوسوامی جھوٹا تھا, اپنے منہ سے سچ نکل گیا کہ میجر گورو آریہ جناب جھوٹوں کا IG تھا, اپنے منہ سے نکل گیا جی ڈی بخشی, جس کے متعلق میں اکثر اس سے پوچھتا تھا جب میں 2016 میں شو کرتا تھا کہ جنرل صاحب یہ آپ نے مونچھیں رکھی ہیں یا مونچھوں نے آپ کو رکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس کے جھوٹ سن کے ان کے تجزیہ نگاروں کے, ان کے اینکرز کے, ان کی ٹی وی چینلوں کا پروپیگنڈا, ان کی اپنی فوج بیچاری ہے نا وہ پریشان رہتی تھی. اب وہ کیا ہوتا تھا سر, ان کا میڈیا سارا دن بتاتا تھا, پہلے تو یہ خوفزدہ کرتا رہا 6 اور 7 تاریخ تک تو نا, 22 اپریل سے 6 اور 7 مئی کی رات تک ان کے میڈیا نے اتنا ڈرایا پاکستان سے, ہم بھی دیکھتے تھے ہنستے تھے, یار اسی تو بڑے بڑے شہر ہیں ساڑھے تو جناب ملک جناب نچتا پھرتا ہے, وہ سارا دن کیا تباہ کر دیا نا ہمارا. نہیں, ان کی کوریج ہوتی تھی, پاکستان کے پاس یہ ہے, پاکستان کے پاس وہ ہے, پاکستان بہت بڑا بدماش ہے خطے کا, پاکستان بڑا یہ ہے, پاکستان کے سامنے کوئی ہل نہیں سکتا, یہ والا بام, یہ والا بام, یہ والی ٹیکنالوجی, یہ والا میزائل. ان کے فوجی دیکھ کے ان کا ترا نکلتا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ یار ہم کس طرح مقابلہ کریں. تو انیل چوہان نے اس کنٹیکسٹ میں کہا ہے کہ ہم سواگا جناب وار کرتے, ہمیں تو ہمارے میڈیا نے بروا دیا, ہمیں تو ہمارے میڈیا نے ہمارے دشمن ملک سے ڈرا کے جھوٹ بول کے. بھائی یہ سچی باتیں ہیں جو اللہ پاک منہ سے نکلوا دیتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ ریاست انڈیا, ہندوتوا سرکار, بی جے پی سرکار, RSS سرکار, مودی سرکار اور اس کا میڈیا اور انڈین را اور اجیت دیول نیٹ ورک, یہ سارے کے سارے جھوٹ, فراڈ, فریب اور جعلی پروپیگنڈے کی مشینیں ہیں.
ان مشینوں نے اپنے ملک کا بھی بیڑا غرق کیا, اپنا بھی بیڑا غرق کیا, لیکن اللہ پاک نے پاکستان کو سرخرو کیا. اچھا چوہان صاحب, تھوڑا سا ایک اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ابھی جو اس وقت ریسنٹ سچویشن ہے, یہ سارا ڈرامہ جو رچایا گیا, اس کے پیچھے جو مین وجہ تھی مودی کی, وہ الیکشنز, اور الیکشنز کے بعد آنے والا وہ ڈرامہ تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے وہ حکومت اور وہاں پہ سارا کچھ کر سکے. آپ کو کیا لگتا ہے مودی کا آگے مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے؟ دنیا تو مودی سے بات کیا کرنا, اس کو تو اس طرح کے سمٹس میں انوائٹ تک نہیں کر رہی, گو کہ وہ انتخابی مہم کرتا رہے, لیکن آپ کو اس کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, جو سیریس طبقہ ہے نا انڈیا کے اندر, جو میں ڈیلی ان کی کوریج, میں نے ان کے 15-20 ولاگرز جو انتہائی سمجھدار, جو سینسیبل, ایکسٹریمسٹ نہیں سینسیبل لوگ, میں نے ان کو جناب سبسکرائب کیا ہوا ہے. میں ان کے جو 6-7-8 ٹی وی چینل ہیں, 3-4 ان کے جناب انتہا پسند قسم کے, وہ ارناب گوسوامی کا ریپبلک ٹی وی, ٹائمز ناؤ, زی ٹی وی کے جو انتہائی انڈین را کے ہاتھ میں ہیں, ان کو بھی, جو سینسیبل این ڈی ٹی وی ہو گیا, اس طرح کے باقی ساروں کی میں ڈیلی جو کوریج دیکھتا ہوں یا ان کے ویو سنتا ہوں نا, پورے کا پورا انڈیا اس بات پہ متفق ہو چکا ہے کہ نریندر مودی اور بی جے پی نے انڈیا کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. انڈیا کو سفارتی محاذ سے لے کے, جنگی محاذ سے لے کے, میڈیا کے محاذ تک بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ تو ان کا کنسنسس ہے, اس پہ ان کا اجماع ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ یہ مان چکے ہیں کہ یہ جو پورا پروسیس گزرا ہے اپریل مئی کا, اس میں جو ہماری حکومت تھی, ہماری ریاست, تو اس کا کیا نتیجہ نکلا. اپنی طرف سے تو یہ پچھلے 12-15 سال کی جو پریکٹس تھی نا مودی کی اور انڈین را کی, کہ ہر دفعہ الیکشن سے پہلے پلوامہ, اڑی, پٹھان کوٹ, یہ سارے وقوعات کراؤ, اس کے پاکستان کے اوپر مورد الزام ٹھہراؤ, جیش طیبہ, لشکر طیبہ, فلاں طیبہ, فلاں حافظ سعید, ان کو جناب آپ آئی ایس آئی کے ساتھ کوریلیٹ کرو, شور مچاؤ, اور 2 مہینے 3 مہینے بعد ہونے والا الیکشن جناب بی جے پی کو جتوا دو. یہ پریکٹس چل رہی تھی. اب کی بار بھی انہوں نے سمجھا کہ بھائی جان ہر دن عید اور ہر رات شب رات, یہ پریکٹس چل جائے گی, اللہ کی طرف سے مار پڑ گئی. آگے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بیٹھے ہوئے تھے, اور پاک فوج نے اس کی قیادت میں ایک ایسا ماحول بنایا کہ لینے کے دینے پڑ گئے. اب کیا ہے, بہار کا الیکشن ہونا ہے سپتمبر میں, آپ دیکھ لیجئے گا, فاسٹ ٹریک شکست ہوگی اس کو, آپ لکھوا لیں. حالانکہ گڑھ ہے, بی جے پی کا گڑھ ہے, ٹھیک ہے جی. یو پی کا جو صوبہ, وہ جو ایک ان کی طرح کا کھردماغ 2 نمبر قسم کا ان کا وزیر اعلیٰ ہے, انتہا پسند, وہ پتہ نہیں میرے منہ سے اس کا نام بھی نہیں آتا, ہر وقت وہ زرد رنگ کے توتی پہن کے جو ہے نا, اور وہ پہن کے چولا پہن کے پھرتا ہے گنجا سا, وہ انتہا پسند دشمن, مسلمانوں کا دشمن, وہ وزیر اعلیٰ وہاں کا. لیکن آپ لکھوا لیں کہ برے طریقے سے الیکشن ہارے گا بہار کا. اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی بیسو ہے. تو اب اپنی طرف سے تو یہ پلان انہوں نے کیا تھا, لیکن ان کے پلے رسوائی آ رہی ہے. یہ G7 آ جائے گا, جنرل انیل چوہان کا ویوز آ جاتے ہیں, کبھی فضائیہ والے کے ایئر چیف کے ویوز آ جاتے ہیں, کبھی راہل گاندھی بول پڑتا ہے, کبھی پارلیمنٹ کے اندر کوئی اور بول پڑتا ہے, کبھی ان کا کیا ہے وہ سبرا نیمیم سوامی, ان کا جناب وہ جو بی جے پی کا اپنا کو وزیر ہے, وہ اندر کی باتیں کھول دیتا ہے. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ دن بدن مودی کی مٹی پلیت ہوتی رہے گی. اگلا الیکشن یہ نہیں ہے اور ان کے پلے کچھ بھی نہیں آئے گا. چلیں, پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بڑے بہتر ہو رہے ہیں, میجر بریک تھرو ہے, دونوں ممالک کے درمیان برف پگھلی ہے. افغانستان کے اندر ہی پاکستان کا سفیر, اور پاکستان نے افغانستان کا سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ کو یہ فیصلہ کیسا لگتا ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ ان تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بینگ اے پولیٹیشین, بینگ اے پاکستانی, افغانستان اور پاکستان کو آپس میں اچھے انداز سے, ایک بردر اسلامی ملک کی حیثیت سے بھی, ایک ہمسایہ ملک کی حیثیت سے بھی اچھے انداز میں رہنا چاہیے اور رہنا پڑے گا. بالکل, یہ بھی سن لیں. اس میں پاکستان کا تو کچھ نہیں جاتا. چلو چھوٹی موٹا نقصان ہمارا ہو جائے گا, یہ ہر روز کی ٹھک ٹھک لگی رہے گی, کوئی ٹی ٹی پی یا کوئی افغان طالبانوں کی طرف سے
وہ ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوتی رہیں گی. اصل نقصان افغانستان کا ہے, افغانیوں کا ہے. بالکل. میں آپ کو حقیقت بتاؤں کیوں. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی جو ان کا فنڈ بند کر دیا, جو ان کو اربوں ڈالر ملتے تھے سال کے پچھلے 3 سالوں سے, جب سے ان کا ریولوشن آیا 15 اگست 2021 سے, وہ بند ہو گیا. اب یہ جب تک کاروبار نہیں کریں گے, ٹریڈ نہیں کریں گے چائنا کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, دنیا کے ساتھ, یہ سروائیو نہیں کر سکتے, یہ بھوکے مر جائیں گے. اوپر سے پاکستان نے بھی بھجوا دیے 30-40 لاکھ افغانی, باقی بھی آگے پیچھے سے. اس پورے کنٹیکسٹ اور سیاق و سباق کے اندر افغان حکومت کا فرض بنتا ہے اور اس کی ضرورت ہے کہ پاکستان اور چائنا کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہوں, کیونکہ وہ ان کے ہمسایہ ہیں, بارڈر ملتا ہے. اچھا, اب اس میں چائنا نے اپنا ایک کردار ادا کیا. چائنا نے ہمارے وزیر خارجہ کو بھی بلایا, اس کے وزیر خارجہ کو بھی بلایا. اب وہاں کا ایشو کیا ہے کہ وہاں پہ 2 گروہوں میں تقسیم ہے افغان حکومت. ایک ملا عمر کے جناب بیٹے کا جناب گروپ ہے, ایک حقانی نیٹ ورک ہے. حقانی نیٹ ورک 100% جناب یہ سینسیبلٹی رکھتا ہے, یہ اپروچ رکھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے تو ہم سروائیو کریں گے. یہ جو ملا عمر کا گروپ ہے نا, ان کو کیپچر کیا ہوا ہے اجیت دیول اور انڈین را نے. وہ ان کو پٹھی تند اور پٹھی جناب متے پڑھاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ان کے اس میں آ کے جو ڈالرز کی تقسیم ہوتی ہے, جو انڈیا ڈالرز انویسٹ کر رہا ہے, عالمی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, وہ ان کو خراب کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان سے دشمنی لگاؤ, پاکستان سے جنگ کرو, انڈیا کا ساتھ دو, فلاں فلاں فلاں. لیکن چائنا نے آج سے 20-25 دن پہلے بلا کے دونوں کو اکٹھا بٹھا کے انہیں سمجھا دیا, اور چائنا کے اس وقت اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ افغانستان کے اندر ہے. افغانستان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے چائنا کی نہ مانی ہمارے لیے پرابلم ہوگی. اور اب یہ چائنا نے ساری ایڈجسٹمنٹ کروائی ہے, یہ بہت اچھا ایکٹ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے افغانستان. اور جوہان صاحب, مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ افغانستان کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دیکھیں, انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ انڈیا نے لینے ہیں چسکے, انڈیا نے لینے ہیں ہم سے جناب دہشت گردی کے جناب دھماکے پاکستان کے خلاف, اور اس کے بعد یہاں سے کھسک جانا ہے, اس کے بعد کھسک جانا ہے. اس نے ہمارے ساتھ وہ دھڑا نہیں کر سکتا, ہمارا بارڈر ہی نہیں ملتا, ہمارا لینا دینا نہیں ہے دور دور تک. انہیں یہ چیز سمجھ آ چکی ہے, نہیں آئی تو انہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان اور چائنا اور ایران اور پیچھے آپ کا جناب تاجکستان اور آپ کا ازبکستان اور یہ قازقستان, ان کے ساتھ آپ کا مستقبل جڑا ہوا ہے. بالکل انڈیا کے ساتھ نہیں ہے. انڈیا نے اپنی چانکیا کی سیاست, ہندوتوا کی سیاست کے تحت آپ کو استعمال کرنا ہے پاکستان کے خلاف, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتے آپ کو. وہ یہ لمبی چوڑی جناب دور کے ڈھول سہانے نا کہ چابہار آپ جناب ایران میں بنے گی پورٹ, وہاں سے ہم ڈائریکٹ کندھار کی طرف لے کے آئیں گے جناب ایک جناب ریل کی پٹڑی, وہاں سے ریل جائے گی وسط ایشیا, وہاں سے جائے گی یورپ. او بھائی دور کے ڈھول سہانے, نیڑے جاؤ تو کان پھٹ دینے, ٹھیک ہے نا. تو یہ طالبان کو سمجھ آ گئی ہے, تو بڑا اچھا انہوں نے ایکٹ کیا ہے, اور اللہ پاک پاکستان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کر رہا ہے, جس میں سے سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ رشیا اور یوکرین آپس میں لڑ پڑے ہیں, اور اب امریکہ اور یورپ اور رشیا اگلے 10-12 سال اپنے آپ کو ہی سنبھالتے رہیں گے, اس خطے سے اور پاکستان سے ان کی جان چھٹے. اچھا, بس آخر میں تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھوں گی, ہم سفارتی سطح کے اوپر اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں, اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے بڑے مؤثر انداز میں رکھ رہے ہیں. اس سے پہلے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کا وزٹ بڑا اچھا رہا. اب بلاول بھٹو کی سربراہی میں ایک وفد جو ہے وہ آج واشنگٹن پہنچا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اپنا مقدمہ کتنے مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے رکھیں گے, اور دنیا کس انداز میں اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ ابھی تک تو ہمیں زبردست قسم کا رسپانس ملا ہے, آگے بھارت کے لیے کتنی مشکل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پاکستان سے جو بھی گیا, شہباز شریف صاحب کے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کے, اسحاق ڈار صاحب کے, اور پھر ایک الائیڈ پارٹی کی حیثیت سے بلاول زرداری صاحب کے, ہر جگہ انہیں اپریسیشن ملی. انہیں جناب کھلے دل اور دماغ کے ساتھ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, ہر ملک نے ان کو سنا, ان کی تعریف کی, ان کے حق میں تالیاں بجائیں. اور جو انتہائی ہمارے کلوز دوست تھے جناب, یہ جو 8-9 ملک, انہوں نے تو جناب ہمیں سر پہ بٹھا کے لڑیا ڈالی, ٹھیک ہے. دوسری طرف وہ اجے شنکر جاتا ہے
अपनी तरफ से बड़ा वो हीरो बना हुआ था पिछले 5-6 साल से, उसकी आकड़ ही है ना, वो चूड़ों वाली आकड़ वो उसकी नहीं जाती थी, ठीक है ना, उसका स्टाइल, और वो अब जगह जगह जलील होता फिर रहा है। इंडिया भी, इंडिया का कोई भी अपोजिशन का गया, वो शशि थरूर को उन्होंने अपनी तरफ से भेजा, यार ये बड़ा बड़ा हीरो है, यदि शक्ल तो बूथी बड़ी जनाब बॉलीवुड के हीरो वाली है, इसको भेजते हैं, और वो भी जलील हुआ। वो जिस मुल्क में गया उसको भी टके टोकरे का नहीं जाना, किसी मुल्क ने जाना उसको छोड़ा ना, उसको कोई अहमियत दी, उल्टा वो भी इतना डिप्रेसिव गुफ्तगू कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है जो इट्स सेल्फ सब्जेक्ट है वही 2 नंबर है, हम उसमें गिल्टी हैं, हम उसमें फॉल्ट जनाब उसमें गलती पे हैं, हम उस पर जनाब नाकाम और नामराद हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान, आप देखें ना, बिलावल ज़रदारी साहब वाशिंगटन, उससे पहले भी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, तो ये कामयाब सफारतकारी हैं जो अल्लाह पाक पाकिस्तान को दे रहा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को जना मजीद जनाब रोशन और तामीर होती है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफिज।